आपकी? हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? जी जी। तो 10-10 मिनट का ही रखो, क्योंकि रिकॉर्डिंग फिर बाद में वो मसला नहीं हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, ठीक। एक मिनट, एक सेकेंड। जी अभी 10:23 हो रहा है। हाँ, जी। तो क्या सवाल किया था आपने? मैंने ये आपसे सवाल किया था कि जो ये कहे कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब बाअताए इलाही हासिल है, उस पर शरअ का क्या हुक्म होगा? अच्छा, ये सवाल जो है आपका अधूरा सवाल है, मुकम्मल करिए इसको। आप ये बताइए, इस सवाल पर आप क्या अकीदा रखते हैं? कुल का अकीदा रखते हैं या बास का अकीदा रखते हैं? बास के मुराद, बाज उलूम गैबिया मुराद लेते हैं कि बास का इल्म दिया और बास का नहीं दिया, और लुग़वी एतबार से आप उसको इल्म गैब बोल रहे हो, या कुल का अकीदा रखते हैं कि जमीए माकानो मा यकून का अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इल्म दिया? क्या अकीदा है आपका? उसका खुलासा कीजिए, फिर उसके बाद में आपको जवाब मिलेगा। अच्छा, जो गुज़िश्ता हमारी गुफ्तगू हुई थी, हाँ, गुज़िश्ता मतलब इससे पहले जो हमारी गुफ्तगू हुई है। नहीं, वो पहले का छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल की बात कीजिए। पहले का छोड़ दें? नहीं, पहले जो क्या बात हुई थी वो छोड़ो ना, अभी तो नई जो बात, ये इससे पहले वाली बात की बात कर रहे हो क्या? जी जी, जो आपसे 10 या 11 मिनट जो हमारी आपकी बात हुई। अच्छा, हाँ, माफ करना, मैं समझा उससे आप वो पुरानी जो कभी कई साल पहले हुई थी बात, वो मैं समझा वो बात कर रहे हो आप। नहीं, अगर उससे बात करता तो आपने तो शिर्क कह दिया था ना, तो फिर मैं उसको आगे लेके चलता, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैंने उस पर आपसे कोई जिद नहीं की। कोई बात नहीं, गलती मेरी है, मैं गलत समझा, और मैं समझा कि वो पुरानी बात को लेके चल रहे हो, लेकिन ये जो 10 मिनट की रिकॉर्डिंग अपनी हुई थी परसों, शायद परसों हुई थी ना? जी जी। हाँ, बोलिए क्या बोल रहे थे आप? तो उसमें हमने आपसे पूछा था कि जो ये सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब बाताए इलाही हासिल है, इस पर आपका इत्तिफाक है या इख्तिलाफ है? तो आपने कहा था मेरा इस पर इख्तिलाफ है। बिल्कुल सही बात। मैंने आपसे कहा कि जो कहे कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब बाताए इलाही हासिल है, उस पर शरअ का क्या हुक्म है? हाँ, तो इस पर आपका इख्तिलाफ है, तो इस पर हुक्म बता दें कि उस पर शरअ का क्या हुक्म होगा, क्योंकि आपने कह दिया कि इख्तिलाफ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक ये दुरुस्त नहीं है। तो जो चीज दुरुस्त ना हो उस पर शरअ का हुक्म आप बता दें। हाँ, तो बताएंगे, मैं कहाँ मना किया आपको, मैं तो बताने के लिए बैठा हूँ ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हुक्म बताने से पहले पूरी डिटेल जानना जरूरी होता है। आप अकीदा क्या रखते हैं? इनका अकीदा रखते हैं या बात का अकीदा रखते हैं? अगर लुग़वी एतबार से आप कहते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ जगह अल्लाह ताला ने इल्म दिया गैब का, या बाज़ जगह नहीं दिया, तो फिर उसके ऊपर आपका हमारा कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि आप लुग़वी तौर पे बोल रहे हो। लेकिन इस्तिलाह शरअ में इसकी कोई गुंजाइश है नहीं। और अगर आप अकीदा रखते हो जमीए माकानो मा यकून का, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तो जमीए माकान यानी पिछला जो कुछ हो चुका और मा यकून या और आगे जो कुछ होने वाला है सबका इल्म अता कर दिया, तो फिर यकीनन ऐसा अकीदा रखने वाला पक्का मुशरिक है। अब मैं कुछ बोलूं? आप बोलिए। मैं आपसे याद कर रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपको। 27 हो रहे, चलो बोलिए जी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पहले हम ये क्लियर कर लेंगे कि इल्म गैब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की अता से हासिल है या नहीं। मा काना व मा यकून पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक चीज क्लियर हो जाए, फिर बाज है या कुल है ना, हम उस पर बात करेंगे। अभी इस वक्त हम गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है या नहीं है। दूसरी बात, हमने आपसे इल्म गैब की तारीफ पूछी थी, तो आपने इल्म गैब की लुग़वी तारीफ बताई थी कि इल्म कहते हैं जानने को, गैब कहते हैं पोशीदा शय को। हम आपसे ये कहेंगे कि आप इल्म गैब की इस्तिलाही तारीफ बता दें।
جی اچھا جی، آپ کو اصطلاحی تعریف چاہیے جی جی علم غیب کی، جی جی لغوی سے آپ مطمئن نہیں ہوئے؟ نہیں نہیں، میں نے کب کہا کہ مطمئن نہیں، کیوں نہیں مطمئن رہوں گا؟ چلو ٹھیک ہے، مطلب آپ نے جو میں نے لغوی تعریف بالکل صحیح کہی آپ نے، جو آپ نے صحیح کہا ہے وہ صحیح ہے. لغوی تعریف آپ نے بالکل صحیح بتائی کہ علم کہتے ہیں جاننے کو، غیب کہتے ہیں پوشیدہ شے کو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھی بات. اب آپ کو اصطلاحی تعریف چاہیے. جی جی، حوالے دیکھو کے ساتھ بتائیے گا. ہاں، اصطلاحی تعریف میں حوالے کے ساتھ بتاؤں گا. جی، علم کے معنی ہوتا ہے لغت میں جاننا، غیب کے معنی ہوتا ہے پوشیدہ. اصطلاح میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے نا علم و غیب، تو یہ ذاتی کے لیے خاص ہوتا ہے. اور اس کا میں آپ کو حوالہ دوں، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے الملفوظ میں لکھا کہ علم کہ جب مطلق بولا جائے بغیر کسی اضافت کے، اور خصوصاً جب غیب کی طرف مضاف ہو، یعنی لفظ علم مضاف اکیلا مضاف یعنی اس کو جوڑ دیا جائے، مضاف ہاں مضاف ہو تو وہ ذاتی کے لیے خاص ہو گیا. میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاؤں. میں اس کا ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاؤں. جیسے لفظ سوم کے معنی کیا ہے؟ روزہ. اب جب روزہ ہم کہیں گے تو اس میں فرض بھی آئے گا، سنت بھی آئے گا، نفل بھی آئے گا جب خالی لفظ سوم کہیں گے تو. لیکن جب اس لفظ سوم کو رمضان کی طرف جوڑ دیں گے تو پھر وہ فرض کے لیے خاص ہو جائے گا. اب سنت اور نفل اس میں بالکل بھی نہیں آئے گا. اسی طرح علم جب ہم بولیں گے تو اس میں ذاتی اور عطائی دونوں آئے گا. لیکن جب اس کو غیب کی طرف مضاف کر دیں گے، غیب کی طرف جوڑ دیں گے تو وہ ذاتی کے لیے خاص ہو گیا. ذاتی تو آپ بھی نہیں مانتے اور میں بھی نہیں مانتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی علم غیب نہ آپ مانتے اور نہ میں مانتا. تو جب علم غیب کا لفظ اصطلاح میں بولا جائے گا تو وہ ذاتی کے لیے خاص ہوگا. یہ ہے اصطلاح کی تعریف. اور رہی بات جو میں نے مولانا احمد رضا خان صاحب کا نام لیا ہے، اس کا حوالہ چاہیے تو میں آپ کو آپ کے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دوں گا. نہیں وہ ٹھیک ہے. دیکھیے جناب، میں نے علم غیب کی آپ کی اصطلاحی تعریف پوچھی ہے. ہاں، ذاتی ہے یا عطائی علم غیب ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں پوچھا ہوں. علم غیب کی اصطلاحی تعریف اب بتا دیں. تو میں وہی تو بتایا آپ کو، اور کیا بتایا میں نے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم غیب جو ہوتا ہے وہ ذاتی ہوتا ہے، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے. ہاں، اس کی اصطلاحی تعریف ہے. تو اب اگر علم غیب کی جو تعریف آپ نے کہی ہے کہ علم غیب کی تعریف یہ ہے کہ وہ ذاتی ہوتا ہے نا. اگر یہ تعریف جو آپ نے کی ہے، آپ نے اپنے علماء کے سہارے سے، ان کے حوالے سے کی ہے کہ آپ کی یہ ذاتی تعریف ہے؟ یہ آپ کے عالم کی تعریف میں نے آپ کو دی ہے. یہ ہمارے عالم کی تعریف آپ نے دی. ہاں، حوالہ چاہیے میں آپ کے اس پہ سینڈ کر دوں گا. سنیے نا، یہ ہمارے عالم کے حوالے سے یہ تعریف دی ہے نا. بالکل. آپ کے علماء علم غیب کی اصطلاحی تعریف کیا کرتے ہیں؟ ہمارے علماء بھی یہی تعریف بیان کرتے ہیں جو مولانا احمد رضا بریلوی نے بیان کی ہے. یہی علم غیب کی تعریف وہ بھی بیان کرتے ہیں. وہ بھی بیان کرتے ہیں، برابر. تو مطلب اب جو کہہ گئے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بعطاء الہی حاصل ہے، اس تعریف کی روشنی میں تو اس پر شرع کا کیا حکم ہوگا؟ تو وہی تو میں نے حضرت آپ کو پہلے بتایا. جب آپ کہو اگر آپ لغوی اعتبار سے تعریف کر رہے ہو اور آپ بعض علوم غیبیہ مراد لے رہے ہو تو آپ اہل سنت سے خارج نہیں ہے، مومن ہے، مسلمان ہے. اور اگر آپ اس کو اصطلاحی تعریف میں لے رہے ہو اور بعض اور کل جمیع ماکان و ما یکون کا علم لے رہے ہو تو یقیناً وہ شخص ایسا شخص مشرک ہے. دیکھیے دو بات کلیئر کر رہا ہوں میں. دیکھو، ایک ہوتا ہے لغوی تعریف، ایک ہوتا ہے اصطلاحی تعریف. لغت میں چونکہ اطلاع غیب، اظہار غیب، اخبار غیب، انباء غیب کو علم غیب کہا جاتا ہے. اگر کوئی کہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا الہی حاصل تھا، لغوی اعتبار سے بول رہا ہے، تو پھر وہ اہل سنت میں ہی رہے گا، اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگے گا۔ لیکن اگر کوئی عقیدہ یہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا الہی جمیع ماکان و ما یکون کا علم غیب حاصل تھا، تو وہ شخص یقیناً مشرک ہے۔ اچھا ہاں، تو یہ جو علم غیب کی تعریف آپ نے کی ہے، ہاں، علم غیب کی آپ نے تعریف کی ہے، یہاں پر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی عبد الواحد قریشی جو پاکستان کے دیوبندی مناظر ہیں اور بڑے مناظر ہیں، میں کسی عام عالم کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک مناظر کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے موٹے کسی کو بھی لا کر کسی کا بھی حوالہ دے دیں تو یہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں میں اس وقت۔ وہ کہتے ہیں ہمارا اور بریلویوں کا اختلاف علم غیب پر نہیں ہے۔ کیا کہتے وہ؟ علم غیب پر نہیں ہے، ہمارا اور بریلویوں کا اختلاف علم غیب پر نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ جو ہے نا ملفوظات حکیم الامت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہاں، تو اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا قائل ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ میں نے کہا جو شخص علم بلا واسطہ کا قائل ہے، بلا واسطہ کا قائل ہے وہ تو کافر ہے۔ بلا واسطہ یعنی ذاتی، یعنی کوئی واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو شخص بلا واسطہ علم بلا واسطہ کا قائل ہے وہ تو کافر ہے، اور جو علم بالواسطہ کا قائل ہو یعنی خدا کی عطا کے واسطہ کا، وہ کافر نہیں، اگرچہ وہ علم محیط ہی کا قائل ہو، اگرچہ وہ علم محیط ہی کا قائل ہو۔ وہ یہ اعتقاد کذب تو ہے مگر ہر کذب تو کفر نہیں، اور آپ کہنے کے شرک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں آگے کیا لکھتے ہیں؟ ہاں البتہ عقیدہ کی معصیت فسق ضرور ہے، اور میں تو کبھی ایسے شخص کو کافر نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہیں تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شرک ہے، اور آپ کے حکیم الامت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کفر نہیں ہے۔ شرک اور کفر میں کچھ فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بتا دیں فرق۔ کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، ہاں، اور شرک کہتے ہیں ملا دینے کو۔ ہاں، تو جو مشرک ہوگا وہ کافر ہوگا نا؟ نہیں، کیسے ابھی بریلوی حضرات درجنوں جگہ شرک کرتے ہیں، ہم تو ان کو کافر نہیں بولتے، ہمارے کسی عالم نے فتویٰ نہیں دیا کافر ہونے کا۔ اللہ، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں جو مشرک ہے وہ کافر نہیں ہے؟ نہیں، مطلب مشرک وہ اسلام میں ایک مسلمان ہے، اگر وہ شرک کرتا ہے کسی غلطی کی بنا پر، جیسے مزار پہ چلا گیا اور جا کے اس نے قبر والے کو سجدہ کیا، تو ہم کیا بولیں گے؟ کافر ہے، کافر بولیں گے اس کو؟ ارے جناب، جب اس نے غیر اللہ کو سجدہ کر لیا، ہاں، اور سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنا ہے، اس نے غیر اللہ کو سجدہ کر لیا، وہ مسلمان ہے؟ ہمارے نزدیک تو مسلمان ہے، یعنی غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا مسلمان ہے، شرک کرنے والا مسلمان ہے۔ پہلے وہ یہ دیکھو، ایک بات سن لیجیے حضرت، میں آپ کو بتاؤ ہمارے علماء کا اصول کیا کسی کے کافر کا حکم لگانے میں؟ یعنی مشرک آپ کے علماء مشرک کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، کافر کہنے میں احتیاط کرتے ہیں۔ سنو، کافر کس کو بولتے ہیں؟ کافر کب کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ 99 باتیں اگر کسی میں کفر کی پائی جائے اور ایک بات اس کے اندر اسلام کی پائی جائے، تو وہ ایک بات کو لے کے اس کو مسلمان کہو اور اس کے اوپر محنت کرو تاکہ وہ 99 باتیں کفر کی اس کے اندر نکل جائے۔ مثلا ایک آدمی ہے جو کفر اور شرک میں اور دنیا کی خرافات میں، زنا میں، چوری میں، بد اخلاقی میں، سود میں وغیرہ وغیرہ، ہر وہ برے کام جو اسلام میں حرام ہے، کفر ہے، شرک ہے، وہ سب کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔
کہ بھائی میرا نام اسلم ہے، سنو نا، میرا نام اسلم ہے، میرا نام رحمان ہے، میرا نام رحیم ہے، تو ہمارے علماء یہ احتیاط برتتے ہیں کہ اس کی تمام کفریات کو ڈھانک کر اس کے مسلمان ہونے پر اس کو مسلمان کہتے ہیں اور اس کے اوپر محنت کرتے تاکہ اس کے اندر سے وہ کفریات کسی طرح دور کر دی جاوے. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو کافر نہیں کہتا. اچھا سنیے، ابھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر بولنے کی اجازت دے تو میں کچھ کہوں. آپ بولیے بولیے بولیے. دیکھیے ٹائم ہے کہ نہیں؟ ٹائم ہے کہ نہیں؟ جی جی ہے، ٹائم ہے. سنیے، آپ نے کہا کہ وہ مشرک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تھانوی صاحب نے کہا وہ کافر بھی نہیں، تو آپ نے یہ کہا کہ ہم مشرک کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے دوسرا حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ ہے مناظرہ علم غیب، تاریخی مناظرہ علم غیب، اور مرتب جو ہے وہ مولانا ساجد خان نقش بندی ہے. یہ پاکستان کے دیوبندی مناظر ہیں، اور کتاب کا نام ہے تاریخی مناظرہ علم غیب. ٹھیک ہے. اس کتاب کے اندر آپ کے عالم صاحب لکھ رہے ہیں، علم غیب غیر اللہ کے لیے ثابت کرنے والا مشرک، کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ علم غیب غیر اللہ کے لیے ثابت کرنے والا مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرک ہے، کافر نہیں ہے. میں کیا بول رہا ہوں، سنو. ہاں، پہلا جو تھانوی صاحب کا آپ نے حوالہ دیے، ہاں، انہوں نے پورا خلاصے کے ساتھ بات کی. جی. پہلے جو تھانوی صاحب کا آپ نے حوالہ دیے اس میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا خلاصہ کر کے بتایا کہ میں ایسا جو بغیر تعویل کے اگر نبی کو علم غیب کا وہ مانتا ہے تو بے شک وہ کافر ہے. آپ جو تعویل کرتا ہے تو پھر وہ کافر نہیں کہا، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. لیکن یہاں پر جو فتویٰ آپ دکھا رہے ہو نا، جو عالم کا پاکستان کے، انہوں نے یہاں پر آپ اس سے وہی مراد لے لو جو مولانا تھانوی نے پہلے مراد لیا تھا. بات برابر ہو جائے گی. ان کو سائڈ کر دوں. کیوں سائڈ کریں گے؟ دونوں بھی فتوے صحیح ہے نا، غلط تھوڑی ہے. دیکھیے تھانوی صاحب نے بھی وہی بولا جو یہ بول رہے. نہیں، وہ کہاں بول رہے ہیں؟ تھانوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہے. جو علم غیب غیر اللہ کے لیے مانے وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہاں تو پہلے تھانوی صاحب کا فتویٰ پڑھو واپس سے. اچھا واپس پڑھ دیتا ہوں. چلیے تھانوی صاحب سے دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے، ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا قائل ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ میں نے کہا جو شخص علم بلا واسطہ کا قائل ہے وہ تو کافر ہے. بس رک جائیے. سنیے جو شخص علم بلا واسطہ کا قائل ہے وہ تو کافر ہے، یعنی ذاتی علم جس کو آپ نے شرک کہا ہے، اور یہاں پر وہ کافر کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جو مشرک ہے وہ کافر نہیں ہے. دیکھیے یہاں بھی آپ کے خلاف جا رہا ہے. آپ نے پہلے کیا کہا تھا کہ جو ذاتی علم کا عقیدہ رکھے وہ مشرک ہے، کافر نہیں ہے، اور یہاں پر تھانوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جو شخص علم بلا واسطہ کا قائل ہے وہ تو کافر ہے. یہ آپ کے خلاف چلا گیا. آگے دیکھو، اور جو علم بال واسطہ کا قائل ہو یعنی خدا کی عطا کے واسطہ کا، وہ کافر نہیں، اگرچہ وہ علم محیط ہی کا قائل ہو کہ یہ اعتقاد کذب تو ہے مگر ہر کذب تو کفر نہیں. اب سنیے ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے، اور کتاب کا نام ہے ارشاد المفتین. ٹھیک ہے، مفتی حمید اللہ خان. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے علم غیب عطائی وہ ہے جو بطور وحی یا کشف و کرامت و الہام کے ذریعہ ہو. جن حضرات کو علم غیب بذریعہ وحی وغیرہ حاصل ہوتا ہے وہ حضرات انبیاء کرام ہیں، اور جن حضرات کو علم غیب بذریعہ کشف و الہام حاصل ہو وہ حضرات اولیاء کرام ہیں. ٹھیک ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوقات میں سب سے زیادہ علم عطا کیا
کیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے مساوی یعنی برابر، یعنی ہر وقت ہر چیز کا ہر جگہ پر علم نہیں رکھتے. برابر، صحیح بات ہے، صحیح بات. تو یہاں پر آپ سے عرض یہ کرنا ہے مجھے، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ وہ شرک ہے، کفر نہیں ہے، اور تھانوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کفر ہے. تو یہاں پر آپ کی باتیں تھانوی صاحب کی باتوں سے ٹکرا رہی ہے. اچھا. اور جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی وہ علم غیب ذاتی کے حوالے سے کہی ہے. اچھا. علم غیب ذاتی آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ نہ اس کے آپ قائل ہیں نہ اس کے ہم قائل ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں آپ کو کچھ کہنا نہیں ہے تو پھر میں بولوں، اگر کچھ کہنا ہے تو پھر میں رک جاتا ہوں. نہیں، بولو ابھی بولو. جی. یہ دیکھیے امداد المشتاق ہے. ٹھیک ہے. امداد المشتاق کے اندر صفحہ نمبر 79 ہے. کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء اولیاء کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ایک منٹ، فون آ گیا اس کے لیے. ایک کام کرو، فون کٹ کر کے واپس سے لگاؤ، جب ریکارڈنگ لمبی ہو جائے گی تو پھر لفڑا ہو جائے گا. اوکے. This call is now being recorded. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay. हेलो. हाँ भाई. जी. अब गुफ्तगू आगे शुरू करें. हाँ, करो. जी. ये वो जो हवाला बताने जा रहा था ये सुनिए. इरशादुल मुफत्तीन का आपको मैंने हवाला दे दिया, और ये तनकीद मतीन तफसीर नईमुद्दीन, तारीख शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर. ठीक है. ये सफ़ा नंबर 162 है. ये कहते हैं आपका नाम क्या है? तनकीद मतीन बर तफसीर नईमुद्दीन. अच्छा. हाँ, सफ़ा नंबर 162 है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी के लिए बाज़ उलूम गैबिया का अता होना मुसल्लम हकीकत है और कोई मुसलमान इसका मुनकिर नहीं. ठीक है. ये इबारत वापिस से पढ़िए. हाँ, ठीक है. ये इबारत ये है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी के लिए बाज़ उलूम गैबिया का अता होना मुसल्लम हकीकत है और कोई मुसलमान इसका मुनकिर नहीं है. ठीक है. बढ़ूं आगे मैं? बस. हाँ. और ये किताब और है देवबंद से बरेली तक. अच्छा. ये मौलाना अबुल वसाया साहिब हैं. ठीक है. और इस किताब के सफ़ा नंबर 92 पर लिखा हुआ है कि खुदाए ताला के सिवा जिसको भी जो कुछ इल्म गैब हासिल है वो जाती नहीं बल्कि अताई है. क्या कहते हैं? क्या नाम किताब का? देवबंद से बरेली तक. क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला के सिवा जिसको भी जो कुछ इल्म गैब हासिल है वो जाती नहीं बल्कि अताई है. तो अताई की ये भी कायल है. और अगर आप इजाजत दें तो आगे और पढ़ दूं मैं. नहीं, अभी बहुत ज्यादा हो जाएगी बात. जी. तो अभी नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा आएगा फिर वापिस हवाला पढ़ना. अच्छा, ठीक. सरफराज खान सफदर साहब ने जो बात लिखी है जी वही बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि बतौर लुग़वी तौर पर अगर कोई कहता है कि बाज़ उलूम गैबिया बाअताए इलाही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है तो वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज नहीं होगा. बात समझे कि नहीं? हाँ. वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज नहीं होगा, वो मुसलमान है. ये बात मैंने जब आपने मुझसे सवाल किया था कि इसका शरई हुक्म बताइए तो ये बात मैंने कही थी. वही बात सरफराज खान साहब ने भी लिखी है. और इस्तिलाह शरा में इल्म गैब सिर्फ जाती के लिए ही होगा.
یہ بات بھی میں نے آپ سے کہی تھی اور حوالہ دیا تھا مولانا احمد رضا خان صاحب کا. جب لفظ علم غیب مراد لیا جائے گا تو اصطلاح میں تو وہ ذاتی ہی علم آئے گا، اس میں عطائی کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں اس میں. نمبر 3 جو بات آپ نے تیسرا جو حوالہ آپ نے پیش کیا، وہ تیسرے حوالے میں بھی وہی بات میں نے کہا تھا، وہی بات میں نے پہلے بھی کہی تھی. لغوی اعتبار سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عطا الہی بعض علوم غیبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے تو پھر وہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوگا، وہ مسلمان رہے گا. بات سمجھے؟ تینوں حوالے میرے سے میچ کر رہے، جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہے وہ سارے حوالے میچ کر رہے. ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ وہ لغوی اعتبار سے کہا جائے گا، اصطلاحی اعتبار سے نہیں کہا جائے گا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب کی نفی کی ہے یا علم غیب کی نفی بیان کی؟ دونوں کی نفی کی ہے. نہیں، غلط. اگر نہیں تو میرے کو عالم الغیب اور علم غیب کا فرق سمجھاؤ. سنیے میرے کو. آپ دیوبندی مناظر مفتی عبد الواحد قریشی کا میں بیان. ارے بھائی واحد قریشی کی بات مت کرو، جو کتاب میں لکھا ہے وہ بات کرو. تو وہ دیوبندی مناظر ہیں، وہ خود ارے تو پھر ان سے مناظرہ کر لو آپ. نہیں، عالم الغیب کی نفی ہے. ارے بھائی ارکم صاحب بات سمجھے نہیں. دوسرا مناظر کیا آپ سے بات کر رہا ہے وہ آپ اس سے بات کر لو. باقی جو کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہو. ابھی آپ عرفان چودھری سے بات کر رہے ہو، واحد قریشی سے بات نہیں کر رہے. جب آپ واحد قریشی سے بات کریں گے تو آپ اس کو اس کا آڈیو سینڈ کرنا. بات سمجھے کہ نہیں؟ اور ایسے تو میں ڈر جاؤں تمہارے نام گرا دوں گا. تو کیا تفسیر نعیمی میں کیا لکھا ہے وہ سب بات کروں گا تو بہت لمبی آئے گی. میں چاہتا ہوں کہ بات شارٹ فارم میں ہو اور طریقے سے ہو، لوگوں کو سمجھ میں آئے کون ڈنڈی کہاں مار رہا ہے، کس کی خبر کون کہاں کا جھول لگا رہا ہے. ابھی جتنے بھی سنو نا، غیب کے حوالے سے اگر آپ ہمارے کسی عالم کا کوئی حوالہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے علم. اچھا، دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑو. یہ صحبت باولیہ کتاب ہے، ملفوظات شیخ الحدیث مولانا زکریا کاملوی صاحب. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اکابر کے طریقہ کو لازم پکڑ لو. ارشاد فرمایا ہمارے بزرگوں کی ایک ایک ادا دانتوں سے پکڑنے کے قابل ہے. تو جو آپ کے بڑے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ چھوڑ دیجئے تو کوئی بات نہیں. اور دوسرا حضرت ہر آدمی کا اسٹائل الگ ہوتا ہے بات کرنے کا. میرا اسٹائل الگ ہے، وہ واحد قریشی صاحب کا بات اسٹائل الگ ہے. ارے ہمارے اکابر کو ہم کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ ہم ہمارے اکابر کو پکڑ کے بیٹھے. جو کتاب آپ پڑھ کے سنا رہے ہو، جو بات میں نے کہی وہی سب باتیں کتابیں میں نکل رہی ہے. اب وہ کتاب کو چھوڑ کے آپ بولتے کہ وہ اس کے واحد قریشی کے پاس چلے جاؤ، وہ تو با حیات ہے نا. جی تم جو حیات کریں گے ان کی باتیں معتبر نہیں ہوتی کیا عرفان؟ ارے بھائی ان کا اپنا اسٹائل ہے، ان کا اپنا انداز ہے بات کرنے کا. بات سمجھے نہیں؟ ہمارا اپنا اسٹائل ہے، اپنا انداز ہے بات کرنے کا. ابھی تک جتنے بھی حوالے آپ نے پڑھے سارے کے سارے حوالے میری موافقت میں جو باتیں میں نے کہی ہے وہ ساری موافقت میں اترے. ایک بھی بات میرے خلاف گئی نہیں ہے. نہیں، غلط بات کر رہے ہیں آپ عرفان صاحب، غلط بات کر رہے ہیں آپ. یہ غلط بات کر رہے ہیں کہ سب آپ کی جو ہے موافقت میں ساری عبارتیں تھی. میں نے تھانوی صاحب کی جو عبارت پڑھی ہے اس کے خلاف ہے. اچھا ہاں، تو یہ بات غلط ہے. جو غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے. اور آگے جو ہے انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو جو ہے اس کے آگے سے ہوگی، ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے. کب فون کریں گے؟ کل 10 بجے بتا دیجیے نا. آپ کا ہی ٹائم کا مسئلہ رہتا ہے کیونکہ نہیں اصل میں کیا ہے، میں ٹیکسی چلاتا ہوں نا بھائی، تو کبھی لیٹ سویر ہو جاتا ہے. 2-3 دن سے نا سردی بخار پریشان کر کے رکھا تھا. لیکن میں نے آج آپ کو ٹائم دیا تھا تو میں آج آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں آگ جلا کے کھاٹ پہ بیٹھا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں. چلو خیر، کل صبح کل شام کو 10 بجے میں فون کروں گا آپ کو، ٹھیک ہے. آرام کیجیے، طبیعت صحیح رہیں گی تو کال کیجیے، نہیں تو پرسوں